आदाब अच्छे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे, बहुत अच्छा रखे। नाज़रीन, सियासी जमातों पर, मजहबी जमातों पर, सियासी कम मजहबी जमातों पर, यानी वो जमात जो सियासत और मजहब दोनों का सहारा लेती है, उन पर पाबंदी के लिए आइन में आर्टिकल्स तो मौजूद हैं और उसका तरीक़ाकार भी मौजूद है कि हुकूमत फ़ैसला करती है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस भेजा जाता है। 176 है गलबन या 276 है, मैं अभी देख नहीं सका। लेकिन क्या ये सूदमंद होता है? और सबसे पहले ये पाबंदी कैसे लगी, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। आज टीएलपी पर पाबंदी लग गई है, लगाने का फ़ैसला हुआ है, पाबंदी लगी नहीं है अभी। और ये फ़ैसला पहले भी हुआ था। उसका क्या बैकग्राउंड था ये भी बताएंगे आपको। फिर ज़रा पीटीआई के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आला साहब बस धरना देंगे, कुछ नहीं करेंगे अपने सूबे में जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती है, तय कर दिया उन्होंने। लेकिन क्या करने की ज़रूरत है और धरना क्यों देंगे? क्या इसमें इस हवाले से भी बात करेंगे। सलमान अकरम राजा पर एक बार फिर पार्टी के अंदर से तबर्रेबाजी शुरू हो गई है। उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा ग्रुप उठ खड़ा हुआ है। खैर, पीटीआई को चाहिए होता है, एक टारगेट चाहिए होता है अपने अंदर ही, जिसको बुरा भला कहकर फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है। तो हो सकता है इस बार वो टारगेट सलमान अकरम राजा हों। तो इस नज़र से भी देखेंगे और फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। उसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मैंने देखी हैं, कुछ बयानात देखे हैं। मुल्ला याकूब का बयान है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद क्या कह रहे हैं, इस तनाज़ुर में और सूरत हाल क्या है। और फिर ये जायज़ा लेंगे कि इसकी ये जो ताल्लुकात हैं उसका ज़्यादा नुकसान किसको है। तो नाज़रीन, पहले आ जाते हैं वही ज़रा टीएलपी के मामले की जानिब। आपको याद है रवां महीने ही टीएलपी ने जब मामला हल हो गया था फ़लस्तीन का, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम तो जुलूस निकालेंगे। और माजी में भी टीएलपी के जुलूस हमेशा मुतशद्दद रहे हैं, तशद्दुद करते रहे हैं। कई बार तो खैर हम लोगों पर भी तशद्दुद भी किया, गालियाँ भी बकी उन्होंने, बहुत बुरी तरह से गालियाँ बकी। वो जो बड़े रिजवी साहब थे, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। लेकिन जो उलमा होते हैं, मेरे वालिद भी हाफिज़ कुरान थे और आलिम दीन भी थे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे। हम छोटे होते थे, कोई गलती करते थे तो वो हमें रो पे रखने के लिए मुझे वो कहा करते थे, जाओ वो सामने डंडे रखे ढूंढ के अपने लिए लेकर आओ। फिर मैं एक ले आता था डंडा, फिर वो उसको देखते थे और फिर उल्लू दा पट्ठा कह के मुझे गले लगा लेते थे और फिर मुझे समझाते थे कि ऐसे नहीं करना। और फिर बाद औक़ात हम जब झगड़ रहे होते थे तो वो ये कहते थे कि देखो बेटे, गालम गलोच को करना या झगड़ना ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो सॉफ्ट स्पोकन रहें और बात ऐसी किया करें कि किसी और का दिल ना दुखे। लेकिन अब यहाँ तो खैर बड़े रिजवी साहब तो जो है वो जैसी जैसी गालियों से नवाजते थे, वो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, वो मतलब मुझे तो, मैं तो उनको दोहरा भी नहीं सकता। लेकिन बहरहाल ये भी कम नहीं है। और ये जो साद रिजवी साहब हैं, इनका लहजा भी बड़ा सख्त हुआ करता था। तो इन पर अभी ये जो मरीदके में जो हुआ, उसके बाद जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी हुई, 600 फिर 300 फिर 146 फिर 86, अब पता नहीं शायद इस बात पर आ गए हों कि झाड़ियों में जो है वो सरसराहट हो रही थी। लेकिन जो पुलिस के शोधा है वो भी सामने है, जो चंद शोधा हैं वो भी सामने है। उनमें से कुछ लोगों के बारे में ये भी शवाहिद है कि जो गोली हुजूम से चली, उसका निशाना वो बने। किसका निशाना बने एक्चुअली तो ये तहकीकात के बाद ही बात सामने आएगी, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें भी चल रही हैं। पंजाब हुकूमत ने फिर उस एक्शन के बाद ये फ़ैसला किया कि वफाकी हुकूमत को सिफारिश की जाए। पंजाब वज़ारत दाखिला और वज़ारत क़ानून ने उसके इम्कानात का जायज़ा लिया, आइन के मुतालिका आर्टिकल्स को देखा, कुरेदा और पढ़ा लिखा समझा। उसके बाद वफाकी हुकूमत को एक सिफारिश कर दी, वो सिफारिश वज़ारत दाखिला को की गई। वज़ारत दाखिला ने आज वफाकी काबीना के इजलास में वो समरी पेश की और अपनी राय भी दी, जिस पर वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि एक रेफरेंस जाएगा इसमें। अब जो जमातें मुतशद्दद हो, मेरे नज़दीक उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि तशद्दुद को हवा देना, जब आप तशद्दुद को हवा देते हैं तो फिर रियासत के पास भी कोई चारा नहीं होता कि वो भी तशद्दुद पर उतर है। वैसे तो खैर अल्लाह भला करे हमारी पुलिस का,
وہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا راولپنڈی میں ایک چھلی والے سے پولیس والوں نے چھلیاں کھائیں اور پھر اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے تھپڑ بھی مارے. اور جب میں نے کسی پولیس آفیسر سے کہا تو انہوں نے کہا جی دیکھیے یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں. میں نے کہا اچھا جی. یہ ساری چیزیں چل رہی ہے, مطلب ہماری پولیس کے کارنامے جو ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے, اور ان کارناموں میں پھر بہت ساری چیزیں پولیس کے اپنے رویے کی وجہ سے ایڈ ہو جاتی ہیں. وہ ایک طرف, لیکن جو لوگ بھی تشدد کو ہوا دیتے ہیں, تشدد کو ہوا دے کر خون خرابہ کراتے ہیں اور پھر اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ بہت بری بات ہے. اس پر پابندی ہونی چاہیے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن ذرا ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک نقطہ نظر کو پہلے پاپولر ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہم نے یہاں بھی کیا. ٹی ایل پی آج کی پیداوار تو نہیں ہے. ٹی ایل پی تو وہ تھے بڑے رضوی صاحب, وہ ان کے زمانے میں تھی. اور پھر انس وہ جب فوت ہوئے تو انس رضوی جو ہے وہ اس کے معاف کیجیے گا سعد رضوی اس کے ہیڈ بن گئے, امیر بن گئے. اور پھر اس کے بعد اس وقت بھی انہوں نے ایک کیا تھا, عمران خان کی حکومت تھی, آخری سال تھا, اور انہوں نے اس وقت بھی ایک دھرنا کیا. حالانکہ وہ جو بڑے رضوی صاحب تھے وہ نام اسلام کا تھا لیکن معاملہ نواز شریف کو ہٹانے کا تھا. تو اس وقت وہ آ گئے تھے فیض آباد, اور پھر عمران خان کی اور عارف علوی صاحب کی ایک گفتگو بھی پکڑی گئی تھی. پکڑی کیا گئی تھی, وہ سوشل میڈیا پر آ گئی تھی, ٹیلی فونک گفتگو تھی. تو اس میں سب واضح ہو گیا تھا کہ کیا پلان ہے, اور ٹی ایل پی اس وقت پی ٹی آئی کے ٹول کے طور پر استعمال ہوئی تھی. یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا اس وقت بھی, اور پھر نون لیگ نے اس کو بڑا استعمال بھی کیا. اب نون لیگ کے ساتھ تو ان کی وہ خار بنتی ہے, پرانی خار. لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ وہ ان کے پاس شاید پیسے ختم ہو گئے, کیا ہوا, کیونکہ جب وہ واپس گئے تھے نواز شریف کے زمانے میں تو کچھ پیسے بھی دیے گئے تھے, 1,000 روپے دیے گئے تھے وہ لوگوں کو واپسی کا کرایہ. پھر یہ بھی الزام لگا تھا کہ V8 گاڑی جو ہے وہ سعد رضوی کو دی گئی تھی, اور بہت سارا کچھ بھی سامنے آیا تھا. لیکن اب پھر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب وہ نکلے تو جیلب پر کچھ تشدد ہوا. اس وقت بھی پی ٹی آئی نے بڑا واویلا کیا کہ پتہ نہیں اتنے لوگ ہمارے مار دیے ہیں, لیکن بعد میں خیر وہ پروپیگنڈا اس وقت بھی غلط نکلا. ایک تو اسلام کے نام پر جھوٹ بولنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اس جماعت کے لیے دین کے لیے نکلی ہو, مجھے اس میں کوئی دوسری میری رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت فواد چودھری اس وقت بھی جو بات کرتے تھے آج بھی وہی کرتے ہیں. ان کا موقف ہمیشہ ایک رہا ہے, اور میں اس لیے ان کی تعریف بھی کرتا ہوں. اس وقت بھی یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے, اور پھر متعلقہ اداروں کو ہدایت بھی دی گئی, اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ پابندی جو ہے وہ بس گڑبڑ کا شکار ہو گئی. اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی, اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ پابندی لگائی جائے, اور وہ پابندی نہ لگائی جا سکی. اس وقت اگر آپ لگا دیتے تو آج کی خرابی سے بچ جاتے, لیکن پھر وہ پابندی خیر نہیں لگی. اب پابندی لگانے کا فیصلہ ہوا ہے. تو اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے وفاقی کابینہ کا, جس کا کہ اناؤنسمنٹ بھی اب سے تھوڑی دیر میں آ جائے گی, ابھی تو خبریں آئی ہیں بغیر ذرائع کے آئی ہیں, ویسے تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ابھی آ جائے گا, جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد آ ہی جائے گا یقینی طور پر. لیکن پھر آپ اس کے اوپر عمل کریں. لیکن ذرا ہم ذرا ماضی میں بھی چلتے ہیں. ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی. بلوچستان کا معاملہ تھا, بلوچ سردار پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے, اور پھر جو ہے وہ فوج کے ساتھ تصادم ان کا ہوا. پھر اس کے بعد لوگ نیچے اترے, مافیا ترافیاں ہوئیں. اپنے رجب سیٹھی صاحب بھی اس میں گئے تھے, راشد رحمان صاحب بھی وہاں گئے تھے بلوچوں کے ساتھ, لیکن پھر واپس آ گئے بعد ازاں. دوبارہ اس وقت وہ پابندی لگ گئی. لیکن پھر کیا ہوا, پھر وہ نیشنل عوامی پارٹی, پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی, پتہ نہیں اور کس کس نام سے مختلف پارٹیاں وجود میں آ گئیں. یہ اس کا ایک بڑا جو ہے نا وہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک پارٹی پر پابندی لگاتے ہیں. یہ جماعت اہل سنت پر پابندی, وہ جب اس پر لشکر طیبہ پر پابندی لگی, لشکر جنگوی پر, بلکہ وہ جو تھی انجمن سپاہی صحابہ, اس پر پابندی لگی تو لشکر جنگوی بنی. لشکر جنگوی پر لگی تو پھر وہ جماعت اہل سنت بن گئی. وہی لوگ جن پر جو ان کے رہنما تھے انہوں نے نئی جماعتیں کھڑی کر لی. یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے پاکستان میں اور باقی دنیا میں بھی, خیر جہاں اگر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا. لیکن یہ جو پابندی جماعت پہ لگتی ہے وہ کوئی جماعت کی وجہ سے تو نہیں لگتی,
جماعت کی قیادت کی وجہ سے لگتی ہے نا، اس کے قائدین کی وجہ سے لگتی ہے نا۔ اگر آپ اس کے مرکزی قائدین کو نئی جماعت بنانے کی اجازت دے دیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے آج کے اس فیصلے کے نتیجے میں۔ اب خیر ہماری ریاست میں چونکہ جو حکمران ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو چاہے وہ سیاسی حکمران ہو، وہ اپنے اپنے حساب سے چیزوں کو سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اچھا سوچتے ہو، مجھے اس میں میں کون ہوتا ہوں تنقید کرنے والا، لیکن ذرا نتائج بھی دیکھنے چاہیے نا کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، پھر اس کے نتائج خراب ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ اب اگر آپ نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی تھی تو پھر ان لوگوں نے دوسری جماعتیں کیسے بنا لی؟ یہ ذرا دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ ابھی بھی یہ بڑی خرابی آئی ہے۔ سپاہی صحابہ، پھر لشکر جنگی، اس کے بعد یہ لشکر طیبہ پر پابندی لگی تھی تو وہ بن گئی تھی جماعت الدعوہ بن گئی تھی۔ اب آپ اس کے اوپر بھی پابندی لگانے کے چکر میں تھے، اور پھر پابندی براہ راست تو نہیں لگی لیکن بہرحال اس کا نام ایک شیڈیول میں ڈال دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ آپ ان انڈیویجولس کو بین کریں کہ وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے یا کوئی ایسی جماعت نہیں بنا سکتے۔ اب یہ جو یہ ٹی ایل پی پر پابندی لگی ہے، ابھی ان کے چند روز پہلے اکاؤنٹس برآمد ہوئے ہیں۔ پنجاب حکومت کہتی ہے جی ان اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کریں گے، کیسے کریں گے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے رجسٹر کیا وہ چندہ لے رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنا پڑے گی۔ یہ تنقید نہیں ہے، یہ فلاز ہم گنوا رہے ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ذرا۔ آج اڈیالہ جیل پہ بھی بڑا سما بدھا رہا۔ آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن تھی عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے۔ سہیل آفریدی بھی اس میں ایک درخواست لے کر گئے ہوئے تھے، تو عدالت نے کہا کہ جی ایس او پی کے تحت ملاقات کرا دیں۔ اب ایس او پی میں تو یہ بہت واضح ہے جیل مینول میں کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے، جیل مینول میں لکھا ہوا ہے۔ اب اگر قانون ہے تو قانون کو تبدیل کرے نا۔ آپ قانون کی خلاف ورزی کر کے تو اس کو آئین اور قانونی قرار دے سکتے۔ یہ ہماری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، ماضی میں بھی کرتی تھیں، آج بھی کرتی ہیں۔ اس پر کیا تنقید کریں، لیکن قانون کو کوئی بہتر نہیں بناتا کیونکہ خود استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال سہیل آفریدی صاحب وہاں پہنچے داگل ناکہ، اور پھر انہوں نے جنید اکبر، سلمان اکرم راجہ وہ بھی پہنچی، مشال یوسفزئی اور چند اور لوگ پہنچے، اور انہوں نے دھرنا دے دیا وہاں۔ آدھا گھنٹے کا دھرنا رہا، اس کے بعد سب اٹھ کے واپس اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس درمیان میں سہیل آفریدی سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مجھے انہوں نے مایوس کیا۔ وہ نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں اور خوبصورت آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا پلیزنٹ فیس ہے ان کا۔ انہوں نے اور کئی سخت سوالات کا انہوں نے سامنا کیا، بڑا مسکرا کر سامنا کیا، لیکن وہ جو ایک چیف منسٹر کا ویژن ہوتا ہے نا، وہ ابھی لیک کرتے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ آ جائے، ابھی تو چونکہ ان کے چند دن ہوئے ہیں، لیکن آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کو پھر میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہی بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو اسی تناظر میں دیکھتے ہیں جس میں آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم بنا لیں گے کابینہ تو پھر اور بہت سارے مسائل ہوں گے، تو نہ کابینہ بنے گی نہ یہ ہوگا، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کابینہ نہیں بنائے گا، دھرنے دیتا رہے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، کابینہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، لیکن کابینہ اگر بنائیں گے سہیل آفریدی تو پی ٹی آئی کے جو داخلی اختلافات ہیں وہ ان میں مزید اضافے کا خطرہ ہے۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اسی سے بچنا چاہتی ہے ابھی پی ٹی آئی۔ اب پی ٹی آئی اس سے بچنا چاہتی ہے، لیکن پھر یہ داخلی جو تضادات ہیں یہ پھر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے چند دنوں سے خبر چل رہی ہے کہ عمران خان نے، سلمان اکرم راجہ نے تجویز دی تھی کہ وزیر اعلیٰ آفریدی کو چلانے کے لیے، چونکہ وہ ینگ ہیں اور ان ایکسپیرینس ہیں، تو ان کے لیے ایک ایڈوائزری کاؤنسل بنا دی جائے، ایلڈرز پر مشتمل ہو۔ اب اس کو نیگیٹیولی لیا گیا خیبر پختونخوا میں، اور پی ٹی آئی کے پی میں ایک اور گروپ کریٹ ہو گیا جو اب سلمان راجہ کے خلاف ہے۔ تو سلمان راجہ نے اب پھر یہ مقافات عمل بھی ایک ہوتا ہے کہ چیئرمین بیرسٹر گور ہیں، ان کو اگر پارٹی نے فارغ کیا تو پارٹی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے، جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ بیچارے خود بھی اس کے شاکی دکھائی دیتے ہیں، شکایت نہیں کرتے لیکن دکھائی دیتے ہیں، گفتگو سے ان کی جھلکتا بھی ہے کبھی کبھار۔ تو بہرحال وہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، وہ سلمان اکرم راجہ بھی اس سلوک کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ پارٹی ان کے خلاف بھی کھڑی ہو گئی ہے، اور کے پی کا گروپ جو ہے وہ انہیں عجیب عجیب القابات دے رہا ہے آف دی ریکارڈ کی گفتگو میں۔ اب وہ دیکھتے ہیں، وہ ایڈوائزری کاؤنسل تو خیر عمران خان نے منع کر دیا، لیکن یہ لڑائی جو ہے جو شروع ہو گئی ہے سلمان اکرم راجہ کے خلاف، یہ کہاں منتج ہوتی ہے، کیونکہ پہلے
جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے. پہلے وہ ٹارگٹ تھے علی بن گنڈا پور، سارے ان پر سنگ باری کرتے تھے، نشانے بازی کرتے تھے. وہ این سی سی میں جو ہم کالج میں کیا کرتے تھے، وہ نشانے لگا لگا کر جو ہے گنڈا پور کو تو ختم کر الگ کر دیا. اب وہ گنڈا پور کی جگہ وہ نشانہ بن گئے ہیں سلمان اکرم راجہ. دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے آگے چل کر. اب آ جاتے ہیں ذرا ملک کے خارجی معاملات کی جانب. پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ امن معاہدہ جو ہے اس کے اوپر ڈاؤٹس کریٹ کرنا شروع کر دیے ہے افغانستان کی قیادت نے. اللہ یعقوب کہتے ہیں تو وہ تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا. اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. نبی اللہ وہ کہتے ہیں نہیں معاہدہ شاہدہ کوئی نہیں ہے، بس ہم نے کہا کہ بجٹ بندی کرے، قطر نے پاکستان کو کہہ دیا. ایسا تو نہیں ہے نا. ایک تصویر جو جاری ہوئی ہے اس میں سب دیکھ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف بھی دستخط کرتے دکھ رہے ہیں اور افغانستان کی قیادت کے میں شامل ملا یعقوب بھی اس تصویر میں دستخط کرتے دکھے ہیں. میرے پاس اگر وہ تصویر ہوئی تو میں تھمبنیل پہ لگا دوں گا. میں دیکھتا ہوں وہ تصویر میرے پاس ابھی محفوظ ہے یا بس چونکہ موبائل میں سیو رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد یہ ڈاؤٹس کریٹ کرنا یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کیونکہ دوسری جانب سہیل شاہین اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے خدا را ٹریڈ کھول دیں، ٹرانزٹ ٹریڈ کھول دیں، تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب ذرا اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملا یعقوب کو یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی یا ربیع اللہ مجاہد کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی. ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے اور اب وہ چونکہ جوان ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ طالبان کی عمارت کے دعوے دار بھی ہیں. اسلام وہ ہمارے ہاں تو وہ جو ہم نے جو تاریخ اسلام ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتی ہے نا کہ باپ اپنے بیٹے کو نامزد کرتا رہا ہے. حالانکہ رسول اللہ نے 4 خلفائے راشدین جو ہیں وہ نامزد کیے تھے، لیکن وہ ہم نے تو پھر اس کو موروثیت بنا دیا. اس کے بعد مامون رشید، ہارون رشید، فلاں فلاں فلاں، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا. ہم تو یہ نسل در نسل چلانے والے لوگ ہیں نا. تو وہ شاید ان کو یہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں. حالانکہ اگر ہم یہ دیکھیں تو افغانستان کی جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اور ریجنل ٹریڈ ہے وہ تھرو پاکستان ہے. وہاں سینٹرل ایشیا سے تو ان کی آؤٹ ریچ ہی بہت مشکل ہے. لیکن کیا کریں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. جلد سمجھ میں آ جائے گی. خدا حافظ.